प्रोग्राम सदर न्यूज में वाशिंगटन डीसी से मैं हूं कमर अब्बास जाफरी, आपका मेजबान। और हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ऊपर उसके असरात के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त तो पाकिस्तान के एक मुमताज सियासी तजियाकार पिलनेट के सरबराह जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं। लाहौर से हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान में जिस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो मुल्क को किस जानिब ले जा रही है, और पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी इस वक्त नजर आती है, क्या उसके असबाब में से एक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल भी है। जी अहमद बिलाल महबूब साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जी ये फरमाइए कि जो इस वक्त पाकिस्तान में आप सियासी सूरत हाल देख रहे हैं, आप किस जानिब जाता हुआ देख रहे हैं मुल्क को, और जो माशी सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है, सियासी सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है, लोग परेशानी का शिकार है, कहाँ जा रहा है मुल्क इस वक्त? जाफरी साहब, इक्तसादी सूरत हाल तो बदतरीन एक नुक्ते पे पहुंच के कुछ बेहतरी की तरफ गामजन मालूम दिखाई देती है, क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे और हमें नहीं मालूम था कि इसका क्या हल होगा। लेकिन हम पिछले एक साल में उस डिफ़ॉल्ट के तरफ से कुछ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ आए हैं। तो मुल्क में इस वक्त जो इन्फ्लेशन को 30% के करीब थी, वो कम होके अब सिंगल डिजिट पे आ गई है। तो कुछ थोड़ा सा सुख का सांस लिया है। एक रिलेटिव टर्म में बात कर रहा हूँ, वैसे तो माशी मुश्किलात मौजूद हैं और चैलेंजेस भी बदस्तूर मौजूद हैं लॉन्ग टर्म भी, लेकिन पिछले एक साल में सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ आई है। तो इक्तसादी सूरत हाल तो स्टेबिलिटी की तरफ कह सकते हैं कि चल रही है, लेकिन सियासी सूरत हाल में जी भी मेरा किसी हद बुनियादी तक सवाल यही स्टेबिलिटी। है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी जमातों के दरमियान एक कशमकश है और कोई सियासी इस्तेहकाम नजर नहीं आता उस मुल्क में, ये इस तरह से सूरत हाल कब तक चल सकती है आखिर? देखिए, जो सियासी सूरत हाल है उसमें भी थोड़ा सा ठहराव तो आया है, इसलिए कि एक ज़माना वो था जब आए दिन इस्लामाबाद पे चढ़ाई होती थी और एजिटेशन का माहौल मुल्क के अंदर हो गया था, और ऐसे लगता था कि अब किसी भी वक्त हमारी लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो वो सूरत हाल भी किसी हद तक इम्प्रूव हुई है, अगरचे थ्रेट्स मौजूद हैं और सियासी जमातें, ख़ास तौर पे अपोजिशन की जमातें और मौजूदा हुकूमत के दरमियान एक आवेज़श की जो फ़िज़ा है वो संगीन वैसे ही मौजूद है, और वो ईद के बाद एक तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं। लिहाजा ख़तरात तो मौजूद हैं, लेकिन जो स्टेबिलिटी की एक ऐसे लगता है कि सस्टेनेबल फ़िज़ा हो, वो तो नहीं है। वो मुझे डर यह है कि उसके लिए कुछ थोड़ा-सा मज़ीद वक़्त और मज़ीद दानिश की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि आपस में कोई बैठ के गुफ्तगू हो। गुफ्तगू हो नहीं पा रही और मुस्तकिल एक-दूसरे पे इल्ज़ामात और आवाज़ें कसे जा रहे हैं, और दहशतगर्दी की लहर में भी ये चीज़ मुआविन साबित नहीं हो रही है। अच्छा, मैं असल में यही सवाल करूंगा। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में दहशत गर्दी में इजाफा देखने में आया, और खासा इजाफा देखने में आया है, इसलिए कि अब से तकरीबन 2-2.5 साल पहले का वक्त वो था कि जब दहशत गर्दी मुकम्मल काबू में आ चुकी थी, पाकिस्तान में सुकून था, हर सूबे में हालात बेहतर थे। लेकिन ये जो अचानक एक वो सर्ज आया है, एक इजाफा हुआ है दहशत गर्दी में, क्या पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल उसका एक सबब है? देखिए, ये वो सवाल है जिसका जवाब मैं दो तरह से दे सकता हूँ, हाँ में भी और ना में भी। ना में तो ये है कि इन दोनों तहरीकों का अपना एक बैकग्राउंड है। बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी की लहर है, वो अपनी तारीखी पस मंज़र रखती हैं और वहाँ पे अलहदगी की तहरीकें चलती रही हैं। ये उन तहरीकों का ये कभी एब एंड फ्लो वाला मामला होता है, कभी तेज़ हो जाती हैं, कभी काबू पा लिया जाता है। तो इस वक्त जो लहर है वो बज़ाहिर बहुत तुंद और तेज़ है, तो उसकी तो वजूहात एक तारीखी हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशत गर्दी की लहर है उसकी कुछ आइडियोलॉजिकल रीजंस हैं,
وہ وہاں پہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے کچھ لوگ آدھے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ شاید آدھے سے کم پاکستان میں آ چکے ہیں. وہ ایک آئیڈیالوجیکلی نظریاتی طور پہ پاکستان میں اسلام کا وہ ایڈیشن دیکھنا چاہتے ہیں جو اس وقت افغانستان میں موجود ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. یہ ان کا پس منظر تو یہ ہے. لیکن چونکہ اس وقت پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ پاکستان کے سیاسی معاملات کو کنٹرول کرنے میں مصروف ہیں، ان کی توجہ ڈائیورٹ ہوئی ہے، تو اس کی ایک وجہ سے یہ معاملہ پوری طرح سے وہ ان کی توجہ ان کے اوپر نہیں ہے. تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے جو اس موجودہ جو لہر ہے اس کے اوپر قابو نہ پانے کا سبب بن سکتی ہے. لیکن ان کا اپنا اوریجن جو ہے وہ یہ سیاسی حالات نہیں ہیں. اوریجن تو ان کے وہی ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں. لیکن اگر یہاں جی پہ یہ اس وقت آویزش جو سیاسی موجود ہے وہ رہے گی تو پھر ہماری فوج کی اور سیکورٹی فورسز کے توجہ اسے ہٹ جائے گی، اور وہ یقیناً ان کو م- تقویت کا باعث بنے گی اچھا، مگر دہشت سوال گردی یہ کے پیدا نتیجے ہوتا میں. ہے احمد بلال محبوب صاحب کہ جو ہمارے سیکورٹی فورسز ہیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کہلاتا ہے، اس کو یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرے؟ اس لیے کہ اس کا کام تو سیکورٹی کرنا ہے. وہ کیوں سیاسی رہنماؤں کو اپنے معاملات خود طے کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ بالکل، آئیڈیلی تو ایسے ہی ہونا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ ملک کے مفاد میں بھی یہی ہے کہ فوج اپنا کام کرے، اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، اور سیاسی رہنما اور اس کے جو سیاسی حکومت ہے وہ اپنا کام کرے. لیکن یہ بھی ایک تاریخی ہمارے ہاں تسلسل ہے کہ ایک طویل عرصے سے اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کے معاملات کے اوپر ان کا کنٹرول اور غلبہ رہا ہے، اور وہ اب بھی ہے. اور اس وقت یہ صورتحال اس لیے بھی زیادہ گمبھیر ہو گئی ہے کہ وہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کی کنفرنٹیشن ہے اس کے نتیجے میں ایسے لگتا ہے کہ دونوں کو اپنے ایگزسٹنشل تھریٹ محسوس ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ یا تو ہماری بقا کو خطرہ ہوگا اگر وہ رہ گئے، اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں اگر یہ رہ گئے تو پھر ان کو خطرہ ہے. تو یہ جس طرح ضیاء الحق کے زمانے میں صورتحال پیدا ہو گئی تھی بھٹو صاحب کے ساتھ کنفرنٹیشن میں، کہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یا وہ ہیں یا ہم ہیں، تو اس وقت بھی کم و بیش وہی صورتحال ہے. اگرچہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اثر و رسوخ ہے سیاسی معاملات میں یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں جو موجودہ انٹینسٹی ہے وہ غالباً کافی عرصے کے بعد دیکھنے میں آئی ہے. ضیاء الحق صاحب کے بعد اتنی تیزی اب ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اس کی کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیے نا، یا پس منظر میں رہ کر اسٹیبلشمنٹ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اور کام کرے، یا بظاہر سامنے آ کر کرے جیسے ضیاء الحق صاحب نے کیا، مشرف صاحب نے کیا، ایوب خان صاحب نے کیا. تو یہ تو پاکستان کی سیاسی فضا کو مسلسل خراب ہونے سے بچانے کی صورت نہیں ہے، بلکہ اس سے سیاسی فضا مزید مقدر ہوتی، زیادہ خراب ہوتی ہے. دیکھیے، اگرچہ صورت تو بیک گراؤنڈ والی ہی ہے، لیکن اب وہ بیک گراؤنڈ ویسا بیک گراؤنڈ نہیں رہا. اب تقریباً بیک گراؤنڈ میں رہنے کے باوجود اگرچہ دیکھیے سامنے تو سیاسی حکومت ہے، ایک منتخب وزیر اعظم بھی ہیں، اسمبلی بھی ہے، کابینہ بھی ہے، صوبوں میں بھی منتخب حکومتیں ہیں. لیکن اب اس کے اوپر جو فٹ پرنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ واضح ہے اور بڑا ہے. تو بیک گراؤنڈ میں رہنے کے باوجود وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ فور گراؤنڈ ہی ہے. تو اس لیے یہ ایک جس کو پاکستان میں عام طور پہ ایک ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں، ملا جلا نظام ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ میں بھی ہیں لیکن بیک گراؤنڈ میں نہیں ہیں، فور گراؤنڈ میں بھی ہیں. تو اس لیے یہ ملا جلا سا نظام ہے، اور یہ یقیناً کوئی اچھا نظام نہیں ہے. اچھا، ایک دیکھیں صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی ایک طرف تو سرحد انڈیا سے ملتی ہے، اس کے ساتھ تعلقات ہیں، خراب ہیں. پھر آپ کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں، جو کسی زمانے میں بہت آئیڈیل ہوتے تھے. افغانستان میں طالبان کے بارے میں پاکستان کا پرسیپشن یہ تھا کہ وہ ان کے بہت اچھے دوست ہیں. افغانستان کے ساتھ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی باتیں ہوتی تھی. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان اقتدار میں آنے کے بعد سے
پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. تو پاکستان کی یہ پالیسی کہ ہر پڑوسی ملک کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہیں، چین کے ساتھ بھی وہ آئیڈیل تعلقات نہیں رہے جو کسی زمانے میں تھے، اس کا سبب کیا ہے؟ بنیادی طور پر پاکستان کے کیا سیاستدان یہ چاہتے ہیں یا کوئی بیرونی دباؤ ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے، ان میں سے تینوں ملکوں کا جو آپ نے نام لیا ہے، 4 ملکوں کا، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کی وجوہات مختلف ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کوئی گرم جوشی میں کمی آئی ہے. میرے خیال میں وہ ویسے ہی ہیں، اسی طرح گرم جوشی قائم ہے. لیکن انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات وہ اتنے خراب نہیں ہیں جس زمانے میں لائن آف کنٹرول کے اوپر ایک مستقل گولہ باری جاری رہتی تھی. تو اب کم از کم وہ نہیں ہے. لیکن ہندوستان کے ساتھ تعلقات اچھے بھی نہیں ہیں. ہندوستان کو آئے دن ہم الزام لگاتی ہے ہماری حکومت کہ وہ ہندوستان بلوچستان کے اندر جو علیحدگی پسند لوگ ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کی حمایت کر رہی ہے، ان کو وسائل فراہم کر رہی ہے. بلکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو بھی وہ مدد فراہم کر رہے ہیں. تو یہ تھرو انڈیا کے طالبان. ساتھ تو ہمارا معاملہ، جی جی طالبان جی جو ہے، بالکل، تھرو طالبان مدد دی جا رہی ہے نا. جی ہاں، دونوں طرف سے، یعنی بلوچستان میں بھی اور تحریک طالبان پاکستان کو بھی براہ راست، یا جو سمجھیے کہ افغانستان میں جو فورسز موجود ہیں ان کے ذریعے سے امداد دی جا رہی ہے. یہ دونوں کی، ایران کے ساتھ سچویشن بہت خراب ہوئی تھی، لیکن اب وہ تقریباً ایک سکون محسوس ہوتا ہے. لیکن وہ آئیڈیل نہیں ہے جیسے آپ حوالہ دے رہے ہیں. شاہ ایران کے زمانے میں جس طرح ہمارے تعلقات میں گرم جوشی تھی اور قربت تھی، وہ نہیں ہے یقیناً. اور اس کی وجوہات افغانستان اور ایران کے معاملے میں تو آئیڈیالوجیکل ہے. وہ دونوں ملک آئیڈیالوجی ڈریون ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کی آئیڈیالوجی سے مطابقت نہیں رکھتا. تو اس وجہ سے بھی تھوڑی سی تلخی رہتی ہے، اور وہ آئیڈیل تعلقات نہیں ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل کا منظرنامہ کہ پاکستان آئندہ برسوں میں کس جانب جا رہا ہے؟ استحکام کی طرف جا رہا ہے یا مزید عدم استحکام کی طرف جائے گا؟ ہمارا جو بنیادی مسئلہ اس وقت جس کی طرف ہماری پوری فوکس ہونا چاہیے، وہ ہماری اقتصادی حالت ہے. اگر ہمیں اگلے 4 سال اس حکومت کے تھوڑا سا ماحول پرسکون رہے، انویسٹمنٹ کے لیے حالات کچھ سازگار رہیں، تو ہماری اقتصادی حالات میں اسٹیبلٹی آ جائے گی، اور کچھ شاید تھوڑی سی گروتھ بھی ہو جائے. اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر حالات بہتری کی طرف گامزن ہو جائیں گے. مگر لیکن سوال یہ اس پہ پیدا بہت سے ہوتا ہے کہ نکات ہیں. انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گا؟ آپ کے یہاں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے کہ لوگ ٹیلی فون لے کر سڑکوں پر نکلنے سے گھبراتے ہیں کہ وہ چھین لیا جائے گا، تو کون آ کر انویسٹمنٹ کرے گا؟ آپ کی ایکسپورٹ کیسے بڑھیں گی؟ کیا ہوگا؟ اس کا کوئی حل بظاہر نظر نہیں آتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اس سلسلے میں کوئی اقدامات کر رہی ہے، کر سکتی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ اس سلسلے میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو مینوور کرتا رہے؟ دیکھیے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، آپ شاید ریفر کر رہے تھے کراچی کے بارے میں، تو وہ جی. اسٹریٹ کرائم کی صورتحال تو وہاں پہ ہے، لیکن اس کے علاوہ وہاں پہ صورتحال کوئی بڑے جرائم کی صورتحال کنٹرول میں ہے. لیکن ہمیں جو بڑا خطرہ ہے وہ دہشت گردی کا ہے، اور ایگزیکٹلی. سیاسی چپکلش. ہماری جو سیاسی چپکلش ہے، اگر وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن میں ٹرانسفارم ہو جاتی ہے تو بھی ہمارے ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے. اور اگر یہ دہشت گردی کو اوپر بھی قابو نہیں پایا جاتا تو بھی حالات خراب ہو جائیں گے. تو یہ جو ٹوین اس وقت ہمارے پاس رسکس ہے، یہ ہمارا بنیادی ایک ڈسرپشن کا امکان پیدا کرتے ہیں. اگر ان پہ قابو پائے جائے گا، اور یہ بہت بڑا اگر ہے، تو پھر یہ کچھ سرمایہ کاری کے جو میمورنڈم آف ایسوسی ایشن سائن ہو چکے ہیں گلف ممالک کے ساتھ بھی،
اور شاید چائنا کے ساتھ بھی، وہ شاید کوئی حقیقت کا روپ اختیار کر لیں گے. لیکن اگر یہ صورتحال ہم قابو نہیں پا سکتے دہشت گردی پہ، اور ہماری جو داخلی ایجیٹیشن ہے پولیٹیکل پارٹی کی اس پہ قابو نہیں پا سکتے، تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا. یہ آنے والے جو چند ماہ ہیں، تقریباً 6 ماہ سے 1 سال کا عرصہ، وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. کریٹیکل ہے. پچھلا جی 1 سال اچھا، تو لیکن ہلکا ہلکا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو مکس کر دیا گیا ہے. پولیٹیکل ایجیٹیشن جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا حق ہے، ان کو یہ حق دیا جانا چاہیے اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو ایجیٹیشن کرنا چاہیے. دوسری جانب دہشت گردی ہے. آپ نے دہشت گردی کو جوڑ دیا ہے پولیٹیکل ایجیٹیشن سے. اس کی وجہ سے جو مزید بدمزگی ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دہشت گردی پولیٹیکل ایجیٹیشن جو ہے اس کی اجازت دیں تاکہ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں؟ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ مخالف جماعتیں جو ہیں اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہیں. جب آپ ان کو روکیں گے، ان پہ پابندی لگائیں گے، تو پھر یقیناً اس کا ری ایکشن ہوگا اور حالات مزید بگڑیں گے. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہمارے ملک میں؟ ایسا ہونا چاہیے. دیکھیے، حکومت کو بھی اجازت دینی چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کو بھی یہ ایجیٹیشن کچھ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ یہ ملک کے جو بزنس کے حالات ہیں، یہ جو تعلیمی حالات ہیں، جو نارمل ہمارا جو ڈے ٹو ڈے کا بزنس ہے، وہ ڈسرپٹ نہ ہو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی سیاسی جماعتوں کو احتجاج کی اجازت ملتی ہے، تو وہ پھر ڈسرپشن کی طرف چلا جاتا ہے بہت تیزی سے، اور اس میں تشدد کا ایلیمنٹ، وائلنس کا ایلیمنٹ بھی داخل ہو جاتا ہے. تو اگر یہ ایک پتہ چلا حدود جاتا ہے کے اندر تشدد رہتی کی ہے طرف، تو یا اس کو لے جایا جاتا ہے اس طرف تاکہ ان کو بدنام کیا جا سکے، ان کو ڈیفیم کیا جا سکے. یہ بھی تو صورتحال پیدا ہوتی ہے نا. ایسا بھی امکان تو ہو سکتا ہے، لیکن حکومت کے انٹرسٹ میں تو یہ نہیں ہوتا کہ تشدد کی طرف کو جائے ایجیٹیشن. لیکن سیاسی جماعتیں بھی ہیں، اور پھر سیاسی جماعتوں کے اندر ایسے لوگ داخل ہو جاتے ہیں جو ملک کے امن و امان کو ڈسرپٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے روکا جاتا ہے. لیکن حکومت کو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اجازت دینی چاہیے، اور جب اگر تشدد کی طرف مائل ہوں تو اس موقع پہ پابندی لگانی چاہیے. لیکن یہ دونوں چیزیں الگ الگ میں نے بیان کی تھیں، دہشت گردی اور یہ سیاسی ایجیٹیشن، یہ الگ الگ ہیں، لیکن دونوں ہی ہمارے ملک میں آنے والے اقتصادی اسٹیبلٹی کے دونوں ہی خلاف ہیں. دہشت گردی ملک میں بڑھتی جا رہی ہے. ایک آخری بات، دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور پر بلوچستان میں اور کے پی میں. کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں کا؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کے اوپر تو کافی حد تک قابو پا لیں گے. ہمارے ہاں اب جو ریئلائزیشن ہے، اور یہ جس سطح پہ پہنچ گیا ہے دہشت گردی کا لیول، اس کے اوپر ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر قابو پائیں. میرا خیال ہے ہم اس وقت جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان میں، وہ اپنے ورسٹ سچویشن کو ٹچ کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، خواہ وہ ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی ایڈمنسٹریٹو میجرز کے ساتھ ہوں، اور کچھ سیاسی میجرز کے ساتھ بھی استعمال کیا جائے گا. اور یہی میرا خیال میں معاملہ خیبر پختونخوا میں مور لیس ہوگا. میرا خیال ہے اس کے اوپر تو قابو پا لیا جائے گا، لیکن جو سیاسی چپکلش ہے اس کے اوپر قابو پانے کا مجھے اس وقت کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر رہے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی تو بات کرنے کے لیے بالکل ہی آمادہ نہیں ہے. یعنی اتنے اہم موضوع کے اوپر، دہشت گردی کے اوپر بھی وہ ساتھ حکومت کے بیٹھنے کو تیار نہیں تھی، تو پھر کس موقع آئے گا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ سکے گی؟ تو یہ مجھے زیادہ بڑا خطرہ لگتا ہے. دیکھیے، جو جماعتیں بیٹھی تھیں ان میں سے بھی بعض جو ہیں بہت سارے امور پر متفق نہیں ہے، خاص طور پر سختی کے لیے، ہتھیاروں کے استعمال کے لیے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر آپ سختی کریں گے، جتنے ہتھیار استعمال کریں گے، آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں. بنگلہ دیش کی مثال موجود ہے. آپ بجائے اس کے کہ سختی کریں، آپ ڈائیلاگ کیوں نہیں کرتے عوامی سطح کے اوپر؟ دیکھیے، یہ جو موجودہ اپوزیشن ہے، یعنی پی ٹی آئی لیڈ، اس کے ساتھ تو حکومت نے بات چیت کی کوششیں کی ہیں.
اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا موقف ذرا زیادہ سخت ہے. پی ٹی آئی کی شرطیں ہیں کہ جب تک پی ٹی آئی کے بانی عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا وہ کوئی میننگ فل گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور عمران خان صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت وہ گفتگو کرنے دیں اپنے باقی لوگوں کو تو عمران خان صاحب پھر جیل کے اندر ان کا جو قید ہے اس کو طوالت اختیار کر سکتی ہے. تو یہ ایک سیاسی سی چک پلش چل رہی ہے جس کی وجہ سے بات چیت نہیں ہو پاتی. جہاں تک مگر اپوزیشن کے حکومت بھی ساتھ تو بات. خوف زدہ ہے ان کی پاپولیرٹی سے. حکومت بھی تو ان کی پاپولیرٹی سے خوف زدہ ہے، اور ایسے امکانات ہیں کہ وہ مزید پاپولر ہوتے جائیں ان حالات میں. تو حکومت بھی تو اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہے، اور اس کے لیے وہ ایسے اقدامات کرتی ہے جس سے حالات مزید بگڑتے ہیں. یقیناً یہ حکومت بھی خوفزدہ ہوگی. اس لیے حکومت کے تو انٹرسٹ میں ہے اور حکومت کو فائدہ ہوگا اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ گفتگو کا کوئی سلسلہ شروع کر دے، کیونکہ تلخی کم ہوگی اور حکومت کی انسیکیورٹی میں کمی واقع ہوگی. لیکن اگر اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گفتگو کے لیے حکومت شاید زیادہ مائل ہے بنسبت پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہماری گفتگو نہ کرنا حکومت کے اوپر ذرا بڑا دباؤ ڈالے گی. کسی حد تک ہو سکتا ہے درست بھی ہوں، لیکن اس لیوریج کی بھی ایک حد ہوگی. ایک حد کے بعد پھر یہ نقصان دہ ہوگی، کیونکہ عوامی رد عمل میں یہ جو موجودہ دہشت گردی کے موضوع پہ بات چیت ہوئی ہے اس پہ ان کی شرکت نہ ہونا، یہ عوامی سطح پہ کوئی اچھا اس کا اثر نہیں ہوا. تو پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوا ہے. تو آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے یہ بات چیت ہوتی ہے. میرا خیال وہ ایک بار پھر ایجیٹیشن کی کوشش کریں گے تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کے. اگر وہ کامیاب ہوا تو پھر شاید بات چیت کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اگر ناکام ہو گئے تو پھر شاید بات چیت شروع ہو پائے. بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب. ہم گفتگو کر رہے تھے ممتاز سیاسی تجزیہ کار اور پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب سے، جن کا کہنا تھا کہ پاکستان کے معاشی حالات اب کچھ بہتری کی جانب مائل ہیں، لیکن سیاسی حالات بدستور دگردوں ہیں، اور خاص طور پر جو دہشت گردی کی صورتحال ہے وہ کچھ اچھی نہیں، اور اس کے لیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں سیکورٹی فورسز یا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت جو ہے وہ بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، اور سیاسی جماعتوں کو اپنے معاملات خود طے کرنے چاہیے. لیکن وہ سمجھتے ہیں شاید والے دنوں میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اگر مصالحت کی کوئی صورت نکل سکی تو پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آ سکتا ہے، اور پاکستان کی معاشی حالت بھی بہتر ہو سکتی ہے، اور سیاسی صورتحال بھی. خدا بہتر جانتا ہے دنوں میں ہوگا. دیکھیے، وقت کا انتظار کیجیے اور دیکھتے رہیے. آج کے ہمارے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسور امام. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.